نا इस पार की जो दुनिया है, जन्नत में दाखिल होने से पहले, जन्नत में सफर कराने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इस पार की जो दुनिया है ये ख्वाब है। क्या है? ख्वाब। उस पार की दुनिया हकीकत है, लेकिन ख्वाब देखने वाले के सामने हकीकत हमेशा पोशीदा रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में सो रहा हूं, मेरा पलंग है, उस पे गद्दा है और मैं उस पे सो रहा हूं, आंख बंद करके सो रहा हूं और मैं अपने आप को जंगल में देख रहा हूं। हालांकि मैं वो कमरे में, मेरे बच्चे मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे घर वाले मेरे इर्द गिर्द है, मैं सेफ हूं, महफूज हूं मैं, लेकिन ख्वाब में मैंने जंगल में अपने आप को देखा, शेर है, चीते हैं, हरन है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सब मुझे वो डरा रहे हैं, लेकिन मैं सेफ हूं। बोलो ऐसी हालत में जो हकीकत है वो ख्वाब देखते वक्त मेरी नजरों से पोशीदा है। सही है? ख्वाब देखते वक्त इंसान को हकीकत का इदराक नहीं होता, यानी हकीकत का पता नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो टाट के बिस्तर पे सो रहा है और ख्वाब देख रहा है कि मैं दिल्ली के तख्त पे बैठा हूं, तो बोलो कि वो टाट का बिस्तर बदल जाएगा ख्वाब की वजह से, या नरम गद्दा बदल जाएगा जंगल देखने की वजह से? मौला मुश्किल कुशा सरकार अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, ये दुनिया में जितने इंसान हैं ये सब ख्वाब में ये सब ख्वाब देख रहे हैं, जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। इनका ख्वाब उस वक्त खत्म होगा जब मौत से इनकी आंखें बंद होगी। अभी हम सब ख्वाब में, मुझसे सूफी कलीम मिल रहे हैं, मुझसे हाफिज मकसूद मिल रहे हैं, मुझसे हमारे ये मिल रहे हैं, मौलाना गुफरान मिल रहे हैं, ये सब ख्वाब है। आपको 3 बच्चे पैदा हो गए हैं, ये ख्वाब है। आपकी शादी हो गई है, ख्वाब है। आपने जो वो बीएड डीएड की डिग्री ले लिए, ख्वाब है। अब आप कहेंगे आपने तो सबको ख्वाब बना दिया, मैंने नहीं बनाया। हजरत मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, हुजूर की हदीस है, ये ख्वाब है, ख्वाब। अब ख्वाब क्या होता है उसको सुनो, फिर हम जन्नत का सफर करते हैं कि जन्नत में हम कैसे जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस मौत से मत डरो, मौत 1 सेकंड पहले भी नहीं आएगी, 1 सेकंड बाद भी नहीं आएगी। जो टाइम है उसी टाइम पर आएगी, जिसकी जितनी उम्र है। और एक बात ये भी बता दूं, हमारी जितनी जिंदगी हमारे लिए दुनिया में बेहतर होती है, बस अल्लाह उतने दिन हमें जिंदा रखता है। और वैसे अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें उस वक्त तो दुनिया से उठा कि लोग ये कहें कि और रहता तो अच्छा होता, और रहता तो अच्छा होता, इससे कि लोग कहें कि अल्लाह इसको उठा ले, लोग हमसे बदजन हो जाएं, लोग हमसे किर आ जाएं, उससे बेहतर है कि लोग हमारी तमन्ना करें जिंदगी की और अल्लाह में उठा ले, ये बहुत बेहतर है। हुजूर अलैहि सलाम खुद दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं बुढ़ापे से तेरी पनाह मांगता हूं। यानी लोगों को अभी तमन्ना बाकी हो कि इसको और जीना चाहिए और वो मर जाए, ये असल चीज है। और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि जब तक हमारा दुनिया में रहना हमारे लिए बेहतर है, हम दुनिया में रहें, और जब हमारी मौत बेहतर है हम दुनिया से जाएं। मौत की दुआ नहीं करें, मौत की तमन्ना नहीं करें, लेकिन मौत से मोहब्बत जरूर करें। और अगर मौत की तमन्ना इस माना में करें कि दुनिया से बेहतर है तो बात अलग है, लेकिन मुसीबत की वजह से, तकलीफ की वजह से जब वो मौत नहीं मांगे, खुदकुशी नहीं करें, खुदकुशी हराम है। और जो खुदकुशी करेगा, हुजूर फरमाते हैं, उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम की है। इसलिए खुदकुशी से बचें। ये दुनिया है ख्वाब। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, तुम सब ख्वाब देख रहे हो। अब ख्वाब में क्या देख रहे हैं? ये मौत जब आएगी और आंखें बंद होगी तो ख्वाब से आप बेदार होंगे, हम सब बेदार होंगे। देखो हमने दुकान बना ली, 4 दुकान बना ली, बाइक खरीद ली, कार खरीद ली, बच्चे पैदा हो गए, मकान बन गए, बंगला बन गया, घोड़ा गाड़ी, ये वो सब, डिग्रियां मिल गई, सब हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा भूखा है, उसके घर में खाने को नहीं है, उसके डब्बे बजने लगे,
اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہوا، ٹینشن میں وہ ٹاٹ کے بستر پہ لیٹا، لیٹنے کے بعد اچانک اس کی آنکھ لگی تو اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میں لندن کا بادشاہ بن گیا، میں نے 1000 ایروپلین خرید لیا، میں نے جو ہے وہ اتنے ہیرے خریدا، جواہرات خریدا، اتنی عطر کے شاپ خریدا، اتنے مال خریدا، یہ خریدا، خوب خواب میں بیچارہ خوش ہے، یہ خریدا۔ پھر ایک کی بجائے 4 بیویوں سے نکاح کیا، پھر ہر ایک بیوی کو 5 بیٹے پیدا ہوئے، میرا گھر بالکل گجگجا رہا ہے بچوں سے، یہ ہے وہ ہے، اور میں سب خوب مزے لے کر میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں۔ ایسے میں مست یہ سو رہا تھا، اور اس کی بیوی جو تھوڑی دیر پہلے جس سے جھگڑا ہوا تھا وہ آگے اٹھائی، چلو اٹھو بہت سو چکے۔ جیسے آنکھ کھلے گی، آپ بتاؤ کہ لندن ہوگا، ہنسنے کی بات نہیں، غور کرنا سمجھ، لندن ہوگا، بولو ہوگا، 4 بیویاں ہوگی، بچے ہوں گے، عطر کی شاپ ہوگی، مال ہوں گے، کاریں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ سب خواب میں تھا۔ بس ایسے ہی ہے، آپ نے دنیا میں سب سجایا، موت کا فرشتہ آئے گا، چل چل اٹھ، موت کا فرشتہ آئے گا، چل چل اٹھ، اور روح نکالے گا۔ اب نہ بچے اپنے ہیں، نہ بیوی اپنی ہے، نہ دکان اپنی ہے، نہ مکان اپنا ہے، کچھ اپنا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں کون جائے گا؟ نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ دکان، نہ کاروبار، کچھ نہیں۔ جو نیکیاں کی تھی، جو اعمال کیے تھے اچھے یا برے، بس وہی کفن میں ساتھ جائیں گے۔ سوچو، خوابوں کی دنیا کو آراستہ کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، حقیقت کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کتنی غفلت کرتے ہو۔ آؤ خوابوں کی دنیا کو آباد کرنے کی بجائے حقیقت کی دنیا کو سجانے کی کوشش کریں، اور جو حقیقت ہے اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ حضور شفاعت کریں گے، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اب جب شفاعت ہو گئی تو اذن ملے گا، محبوب ان کو جنت میں لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام، جنت کی چابی حضور کو دی جائے گی، حضور جنت کی چابی حضرت ابوبکر صدیق کو دیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال کو دیں گے، اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امتی اتنی کثرت سے جنت میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے کثرت کی وجہ سے جنت کا دروازہ چر چر کرنے لگے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، جنت میں صرف ہم ہی 4-6 لوگ جائیں گے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جنت 10x10 کی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ وہ چر چر کریں گے دروازے، اتنی کثرت سے حضور کی امت جنت میں جائے گی۔ اور جنت کے مالک کی امت جنت میں نہ جائے گی تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ بلکہ اور امتیں بھی جنت میں جائے گی تو وہ بھی حضور کے صدقے میں جائے گی۔ اور پھر کمال تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار جنت میں نہیں جائیں گے، حضور علیہ السلام ایک بار جنت میں نہیں جائیں گے، حضور کئی مرتبہ جنت میں جائیں گے، حضور کئی مرتبہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور آتے جاتے رہیں گے، اور لوگ ایک بار گئے تو دوبارہ باہر نہیں نکل سکتے، اور نکلیں گے بھی نہیں، اتنا ظرف ابھی تو چاہیے۔ جنت چھوڑ کے، قربان، جنت چھوڑ کے نکلنے کا، بھائی کون نکلے گا جنت چھوڑ، لیکن یہ حضور ہیں، جنت چھوڑ کر اپنی امت کے لیے باہر نکلیں گے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ اس دن حضور مہمان ہوں گے، کیونکہ وہ مالک جنت ہے، وہ مہمان ہوں گے اور حضور کی امت میزبان ہوگی، حضور میزبان ہوں گے اور حضور کی امت مہمان ہوگی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کسی کے یہاں شادی ہے یا کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہے، اس نے بہت سجایا، قالین بچھائی، شمع جلائی، لائٹنگ لگائی، کمکمے سجائے، ہیلوجن لگائے، خوشبو لگائی، گدے لگائے اور صوفے لگائے۔ اب جو آتا ہے، اور شربت رکھ دیے، مٹھائیاں رکھ دی، اور طرح طرح کی کھجورے، ڈرائی فروٹس وغیرہ رکھ دیے، سب رکھ دیا۔ جو آتا ہے بیٹھ جاتا ہے صوفے پر، اور اب اگر اس کو کہو نا بھائی ذرا دیکھ نا وہ فلاں آ رہا ہے، ارے تو دیکھ لینا ذرا، اس لیے کہ اب اٹھنا نہیں چاہتا، کیونکہ بیٹھا اسی جگہ ہے نا، اٹھنا نہیں چاہتا ہے نا ایسا۔ لیکن ایک ذات ایسی ہوتی ہے وہاں کہ جو بیٹھنا نہیں چاہتی، اور لوگ اٹھنا نہیں چاہتے، اور ایک ذات بیٹھنا نہیں چاہتی۔ وہ ذات کون ہوتی ہے؟ جس کے گھر مہمان آنے والے ہوتے ہیں، وہ بیٹھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ بار بار نکلتی ہے، ابھی وہ فلاں صاحب تو نہیں آ گئے،
وہ فلاں تو نہیں آ گئے، وہ فلاں تو نہیں آئے، تو وہ لوگوں کے استقبال کے لیے جو ہے وہ قربان جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم مالک جنت ہے، حضور اپنے گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے، حضور ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسی ذات بھی تو بتائے نا کہ گنہگاروں کا جسے اتنا خیال ہو اور حضور اس کو جنت میں لا رہے ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا ہاتھ پکڑ کر حضور جنت میں لے کر کے جائیں، اس کو جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟ لیکن کل ملا کر کے بات پھر وہی آتی ہے کہ ان سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ افسوس، ہم نے ایک دن میں ہیروں کے نام تو کئی مرتبہ لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی پر کئی مرتبہ درود نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ ہم نے گالیاں کئی مرتبہ دی ہوتی ہے، لیکن اتنی مرتبہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو سنواریے، زندگی کو بدلیے۔ عارف بھائی دنیا سے گئے، ہمیں غم ہے، افسوس ہے، لیکن عارف گئے تو ہم بھی رہنے نہیں آئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریے، آخرت کی تیاری کریں، نیک عمل کریں۔ رستے میں پتھر اگر تکلیف دے پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو ہٹا کے نیکی کرو۔ اگر راستے میں کانٹے ہیں، کانٹے ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو، یہ سب تمہاری قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے۔ کانٹے بچھاؤ مت، کانٹے ہٹاؤ۔ پتھر بیچ میں رکھو مت، پتھر ہٹاؤ۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچاؤ، اس لیے کہ ہم دنیا میں راحت پہنچانے کے لیے آئے، ہم دنیا میں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ یاد رکھنا، ایک دن آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا، ایک دن انشاءاللہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا۔ ہمارا جنازہ اٹھتے وقت لوگوں کو یہ کہنا چاہیے بہت اچھا انسان تھا، دنیا سے چلا گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے بہت لوگوں کو ستاتا تھا، اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، نیک مرتے ہیں تو زمین بھی کئی دن تک کے روتی ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا۔ اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ تو میری گزارش ہے، نیک عمل کرو، لوگوں کو راحت پہنچاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، یہ سب اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن لوگوں کو پیار تقسیم کرو، کیونکہ پیار دینے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ آج کوئی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، پیار کا برتاؤ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے کردار اچھے کرو، اپنی زندگی اچھی کرو، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو ایمان پر رکھے اور اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ محمد عارف بھائی کی مغفرت فرمائے اور اللہ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔